الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم البصر السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. This is the 78th ayat of Surah Nahl, in which Allah is speaking about the creation of human being. Allah is the one, Wallah akhrajakum, who has taken you out min butuna ummahatikum, from the wombs of your mother, in a condition that la ta'lamun, you do not know anything. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ, and He has given you the ears, the listening power, and the seeing power, and the heart and the understanding power, so that you may be thankful. If you look at this ayat very closely, you are going to see that even if we have test tube babies, they cannot be born without the help of the womb of the mother. Whether it be a foster mother or whether it be the biological one, she has to be there, the womb has to be there. I do not know in the future what you're going to clone or not clone, but that cloning also is going to be from the womb of the mother. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. And He took you out from the womb of the mother in a condition which is that you did not have any knowledge. What did you have? You did not have any knowledge. If you go into the research today and you look up the Google and you look up the internet, and mashallah, you all are always sitting on the internet, you will find that the first thing which develops in the womb of the mother at 22 days of age is the hearing of the fetus. The ears begin to develop. And correct at 4 months of age in the womb of the mother, it starts to listen. So the first thing which is developed and which starts to work in a human being is the hearing power. And then he starts to see, and the last thing which is going to happen to him is the understanding. So here, when the child comes out of the womb of the mother, you may see him with open eyes. Some of them have closed eyes, but many of them may be without open eyes. But at that time, the only thing missing is la ta'lamun. Doesn't know anything. Doesn't understand anything. And this is one of the favors of Allah upon the child. Because the moment he's coming out of the womb of the mother and the way it is coming out and what it is feeling, these are all the things which are going to harm him in the rest of the life. He's going to be in shock. Because he is leaving a world and coming out into another world.
And that's why this is a major thing. Even Hazrat Isa alayhi salatu wasalam says that Yawma wulidtu, on the day I was born, the barakat of Allah be upon me. That means that this is a most blessed moment when the child is born, and at that moment the first words which he is going to hear and the first face which he is going to see is the first knowledge which he is going to get and the first understanding which he is going to have. That's why when you look in the channel which is known as the Discovery or the Animal Planet or whatever it is, you're going to see that whenever a mother animal gives birth, it not only allows the child to recognize her, but also the smell of that animal. So both of them smell each other and both of them recognize each other, because there are different patterns in animals which we do not recognize. But the animals recognize each other. Zebra, we can just say it has stripes, but those stripes have patterns. Just like those, those slips which you have on the things which you buy, the strips, barcodes. So these animals have barcodes in them, and the person who is looking at it will only recognize it. That's why in 400 zebras, the baby zebra is going to recognize his mother. And if I tell you to recognize the mother, you are not going to be able to do that. Yes, if someone is working with it for a long time, then he's going to say that this animal has so many strips and this is a cross strip and this is a... So the first thing that the baby does is it starts to recognize the mother. And it has a fragrance. If you ask any mother, she is going to say, I cannot explain what fragrance it is, but there is a fragrance. And the baby also has that smell from the mother. So both of them have fragrance. And I, from my knowledge, have come to a conclusion that when a ma'soom is born without any sin, he carries with him the fragrance of ismat. This is a ma'soom who is going to do sins. But at present, he is a ma'soom without ilm. There are two types of ma'soom. A ma'soom with ilm and a ma'soom without ilm. That's why you call him in Urdu language as nadan. And then the mother by itself has been forgiven all her sins at the birth of the child. She has no sins now. So she is without sin. So both of these can smell the fragrance of each other, but the father will not be able to do that. It's very difficult for the father to smell the child. A mother can recognize the child by the smell of it, by the voice of it, but the father will not be able to do it. Why? Because the sins of the father have not been erased. So a ma'soom, when he comes towards a ma'soom, a person who is sinless, when he comes towards the sinless, they can smell each other, they can recognize each other, they can know each other. That's why when Imam Hassan, Imam Hussain came to the house of Fatima Zahra, Salamullahi alayha, the first words from them was, Inni ashummu indaki ra'ihatan tayyiba. We smell here with you a smell, a fragrance,
and a fragrance that of our Jad and our grandfather Rasulullah. So not only did they smell the fragrance, but also they recognized to whom this fragrance belongs. Similarly, Imam Hussain also comes in. Similarly, Mawla Ali also comes in. Everyone repeat the same things. Inni ashummu indaki ra'ihatan tayyiba. Say a salawat, please. And all of them came to the Kisa and the cloak of Kisa, the cloak of Tathir, and every one of them asked Rasulullah, do we have the permission to enter into it? And you know that children, if you want, you can go and give a try. Just take the sheet cover and put it on yourself, if you have a young child with you. The first one to enter there is going to be your small child of 2 or 3 or 4 years. And he's not going to ask you permission. He's never going to ask you permission. Why? Because he has that attachment with you. And here is Hassan and here is Hussein, who did not even ask the permission to go on to the back of Rasulullah when he was in sajda. And Imam Hussain comes over there near the cloak and he says, Assalamu alaikum. Ya Jadda, Ya man ikhtarahullah. And he asks, Ata'azanu li an adkhul. Do you give me the permission to enter? It's very clear that now it is not only ismat, it is ismat-e mutlaqa. And in ismat-e mutlaqa, you don't enter without a permission from Allah. And they were giving the permission and they all gathered together, and now Fatima says that when everyone was there, I thought, what should I do outside? So I also closed in, came to the cloak and I said, Ata'azanu li. Now, saying salam and saying Ata'azanu li. Ya Fatima, it is your cloak. You don't need the permission to go inside your own cloak. Said, no, this event itself is a special event which is being recorded by Allah and going to be mentioned in the Quran. So that's why the ayat of the Quran says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. So I just went out of my topic and I'll just come back and I'll just tell you that the hearing was the first thing, and that's why you said the azan and the iqamat. And you will be surprised that once when I was traveling and I took a stop in Atlanta on the airport, African American was sitting opposite to me and he asked me my name. I told him my name and he said, I'm David, but I'm a Muslim. I said, it's great. Were you born a Muslim or you became a Muslim? He said, I converted to Islam. I asked him the reason. Why did you convert to Islam? Did anyone preach to you something or you read the Quran? He said, never. The voice of the azan made me a Muslim. Because whenever I used to hear this azan, something inside me used to tell me that I have heard this before. I have heard this before. So this voice which he was hearing from inside were the chromosomes which were fed by his grandfathers, great-grandfathers, when azan was said to them, when iqamat was said to them. So it means that not only that child hears the azan and iqamat, but
the nutfa by which he is born gets that message and transmits this message to the next generation. And only those people will know this who can look at the message and recognize the message. That's why in the Battle of Siffin, when Imam Ali alayhi salatu wasalam was next to Malik bin Ashtar said, Ya Ali, I have killed the same amount as you have killed today. So the response of Imam Ali alayhi salam was, Malik, you were looking at your enemy and killing him. And I was not killing anyone who is going to get the message of Ashhadu an la ilaha illallah in his generation. So I looked at his nasr and then I took out my sword against him. And that's why I can say that why Imam Ali alayhi salatu wasalam had his sword in his niyam, in his sheath, when the ropes were tied in his neck. Because Imam Ali alayhi salam knows that from the generation of munafiqeen, we are going to get mu'mineen. Similarly, the hearing and the sight, and then afida. Ek salawat bhejte Muhammad wa and afida is the heart or the central nervous system which is responsible for all your thoughts, actions, perceptions, conceptions. Everything is seated there. This is known as afida. This heart of ours is not that heart which qulub, and afida is that central nervous system. So if you look at yourself and your brain, you're going to see that the lies and the truth are in the frontal lobe of a person. And this frontal lobe is the main thing. Whenever you have a lie detector test, you have those connections over here on the frontal lobe. And when you say the truth, it is going to be here. All our Aimma alayhimus salam have said that the best posture of a human being on earth is the posture of sajda to his Lord. And when you do the sajda, you put the frontal part of your brain on the forehead on the sajda. And if you want to know what you have to say, you ask Imam Zainul Abidin alayhi salam, and he's going to say, La ilaha illallah, haqqan haqqan. So this part of the brain is haqq and batil, and you are guiding it towards haqq. And if you look at the complex situation in the brain, first you have got the tasawwur, the perception, the picture, and then you take it into the brain and you have got now fikr. Fikr is you start to analyze it, and then you get to the conception, and then yaqeen, that is determination. As soon as you get that yaqeen, now your brain is so powerful that it doesn't ask your permission. It knows by your thinking itself that which has to go into the library and which has to go into the trash. When you're on the computer, you have to trash the emails which you do not want. But the brain, you have to just tell it that this is okay, you just trash this and this is important. And those files are being put into your memory. And whenever you need it, this library opens, the book opens, the file opens, and it comes in front of your eyes. And this, everything is being done without a computer, without a connection. And if I ask you, where is the connection? You're going to say, no, there is no connection, there is no electricity over there.
Now Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, As-salatu nur. Tilawatul Quran nur. And now one more. Imam Ali alayhi salam says, لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ. For everything there is a haqiqat. وَلِكُلِّ ثَوَابٍ nur. And every good action there is a nur. So madda and material doesn't go up. It is the nur of our action which goes up. Your amal in majlis doesn't go up. It is the nur from the majlis which goes up. And if you are not sure, you can recite the hadith-e-kisa, that wherever the hadith-e-kisa is being recited, some of the malaika come down. And they sit with these people, and when they go back, the other malaika who were not present at that majlis ask them, from where are you coming? They'd say, why are you asking that? Said, because we see on you nur, and we smell from you fragrance, which we have never seen and never heard. And they reply and say that some of the mu'mineen have gathered on the earth and done the zikr of Ahlul Bayt, and we were present with them. So they carried with them the nur and the fragrance. So the other malaika, they ask, take us back, take us there, so that we may also get something. They reply and say that no, that majlis has finished and the mu'mineen have gone. So those malaika say, take us to that place where this majlis was being held, so that we can gather some of the fragrance which was left over. Say as-salawat, please. These Imam Bargas are not anything less than a place of malaika. Malaika wish to be with us. Why? Because the person who is here reciting the Masiyah or the Salam or the Zikr of Ahlul Bayt or the Noha, he is doing haqq, and the listeners are all involved in listening haqq. And with that, they say a special word, and that is Ya Ali. And Rasulullah has already said, Al-Haq ma'ali wa aliyun ma'al-haq. If you go to the Sufis, you are going to listen, Ya Haq, Ya Haq, Ya Haq, Ya Haq. And if you come to the Mu'mineen, Ali, 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 Ali. Nare Haydari, Nare Khaybari, Nare Sattari. So we, by ourselves, we show that one of the important persons, say as-salawat and Ali. Just 2 minutes. One of the important persons says that the only thing which we need to do as a human being is be good and abstain from evil. At the time of the birth of this child, does he know anything? The Quran says he doesn't know anything. La ta'alamun. You don't know anything when you were born. So at the time of the birth, doesn't know good, doesn't know bad. This person who is without knowledge has to get the knowledge of good so that he may follow it and accept it, and the knowledge of bad so that he may abstain from it. Who is the first teacher? The first teacher, the mother, if she is not good herself, she cannot transfer that goodness to her child. Now let me tell you, this Aza of Hussain
feeds the mothers the knowledge they need to give to their children. Goodness is not something which you can see. Goodness is found in people. And the only person for us who was the best amongst the human beings is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And after him the Ahlul Bayt, and especially the one for whom Rasulullah says, Husaynun minni wa ana minal Husayn. ایک سلوہ بھیج دیں. اذان گرامی، وہ ظاہر ہے لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں الگ الگ چیزیں، اور مجھے تو بس اتنا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو چیز خدا نے دے دی ہے بس اس کو سنوارنے میں لگ جائیں تو ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ملے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ہمارے ہی گناہ ہمارے لیے کافی ہیں، دوسرے کے گناہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے ہی اچھائی کی طرف بڑھنا ہمارے لیے کافی ہے. زندگی بہت مختصر. تو یہاں پر خداوند عالم نے جسم دے دیا، جسم سب کو دیا ہے، اور اس کے بعد دی ہے خداوند عالم نے روح. اور یہ روح جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا کہ یہ روح جو ہے تدریجی نہیں ہے بلکہ یہ دفعی ہے، ایک ہی مرتبہ میں دے دی جاتی ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے نفس میں ہوتا ہے. جسم میں بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے مگر ایک حد تک ڈیولپ ہونے کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو پلٹا دیتے ہیں خلقت میں. یعنی کیا کرتے ہیں؟ یعنی پھر اس کا بچپنا واپس لوٹا دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں اس کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا پیدا ہوا تھا دانت نہیں تھے، اب وہ زیادہ عمر کے اوپر پہنچ گیا تو پھر اس کے دانت نہیں. پہلے لیکوڈ فوڈ کھا رہا تھا، اب اس عمر پہ پہنچ گیا تو لیکوڈ فوڈ کھانے لگا. پہلے چار ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے سے چلتا تھا، اب جو ہے وہ 3 کے ذریعے سے چلتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ یہ طے شدہ ہے. یعنی یہ خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہوگا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. نہیں، جسمانی طور کے اوپر من نعمرہ ننکسہ فی الخلق. جس کو بھی زیادہ عمر دیں گے اس کے بعد اس کی عمر کو، اس کی خلقت کو ہم پلٹا دیں گے. تو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کی یہ حدیث سنیے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ جسمانی طور کے اوپر بچپنے کی طرف خلقت میں جاتا ہے مگر نفسانی طور کے اوپر اس کے اندر شباب پیدا ہوتا ہے. تو کربلا میں حبیب بوڑھے نظر آئیں گے مگر نفس جوان تھا. کربلا میں مسلم ابن اوسجہ بوڑھے نظر آ رہے ہوں گے مگر نفس جوان ہے. تو یہ نفس جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سنیے گا، جو عام انسان ہے، میں مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عام انسان ہیں امام نے ان کی 6 قسمیں کی ہیں. اور 6 قسموں میں آپ ایک ایک چیز کو سنیے گا، غور سے سنیے گا. پہلی قسم جو ہے وہ اسد کی ہے، یعنی وہ انسان جو اسد کی طرح ہے، یعنی شیر کی طرح ہے. میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، امام نے اگر خود نہ تشریح کی ہوتی. چوتھا امام ہے ہمارا. تو امام نے کہا کہ یہ اسد جو ہے لوگ، یہ شیر والے جو لوگ ہیں، یہ وقت کے حاکم ہیں اور رولرز ہیں، جو پریزیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ غالب آنا پسند کرتے ہیں، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے. یہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پسند کرتے ہیں، خود کنٹرول میں آنا پسند نہیں کرتے. یہ پہلی قسم ہے. اور وہ کنٹرول میں لانا اور دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، چاہے حق کے ساتھ ہو چاہے باطل کے ساتھ ہو، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں بس
سامنے والے کو شیر کی طرح کہ شیر جو ہے وہ اپنے کنبے میں ایک ہی ہوتا ہے اور وہی اپنے وقت کا وہاں کا راجہ ہوتا ہے اس علاقے کا. وہ دوسرا اگر آ جائے تو جان لینا اور دینا برابر ہو جاتا. دوسری قسم جو ہے بھیڑیے کی ہے, ولفز کی ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تجار ہیں, بزنس کلاس ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جب خریدتے ہیں تو چیز کو خراب بتاتے ہیں اور جب اسی چیز کو بیچتے ہیں تو اچھی بتاتے ہیں. میرا قول نہیں, امام کا ہے, اس لیے آپ کا سبحان اللہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا کہ بزنس کلاس کیا کرتی ہے, اور امام کا یہ کہنا کہ نہیں, جب وہ خریدتے ہیں تو اس چیز کو وہ بلیم کرتے ہیں, یعنی اس کے اندر برائی نکالتے ہیں, اور جب بیچتے ہیں تو اسی چیز میں جس میں انہوں نے برائی نکالی تھی اچھائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم فاکس کی ہے, ثعلب کی ہے. یہ لومڑی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کا کام ہے دھوکہ دینا. اب امام بڑے اچھے انداز, یہ وہ ریلیجس لیڈرز ہیں جو کہتے بہت کچھ ہیں, مانتے اور کرتے کچھ نہیں ہیں. کیا اچھے انداز سے مولا نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے بہت کچھ ہیں مگر کرتے نہیں ہیں کچھ. ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں ہوتی مگر زبان پر ہوتی ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد. چوتھی قسم ہے, چوتھی قسم ہے پگز کی. امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں فحاشی کی طرف, اڈلٹری کی طرف, فورنیفیکیشن کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو فوراً چلے جاتے ہیں. یہ کبھی انکار نہیں کرتے, برائی کی طرف آمادہ رہتے ہیں اور یہ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ان کو لفظ دیکھیں کون سا امام نے استعمال کیا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ ایک قسم جو ہے وہ بکریوں کی. یہ جتنی قسمیں ہیں اوپر کی, یہ سب ان کو بکریوں کو دھوکہ دیتے. شیر سے لے کے, بھیڑیے سے لے کے, لومڑی سے لے کے, یہ سب اس کو, ایک بیچ میں رہ گیا ہے انشاءاللہ کل بتا دوں گا. تو یہاں پر جو ہے وہ سب اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر سب کے سب مصیبت ڈھاتے ہیں بکری کے اوپر. کوئی اس کو کاٹ لیتا ہے, کوئی اس کو مار دیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے. تو امام نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ یہ سب کے سب مل کے جتنے میں نے بتائے ہیں, رولر سے لے کے اسد یعنی حاکم سے لے کر تاجر اور یہ مذہبی رہنما اور یہ چالاکی کرنے والے اور یہ برائی میں مبتلا, یہ سب کے سب جو ہیں یہ آخری قسم جو ہے بکری والی, اس کے اوپر اپنی اپنی مصیبتیں ڈالتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ مومنین. ایک سال بعد بھیجیں. یہ مومنین ہے, اور مومنین کا یہی عالم ہے کہ ہر ایک کے جو ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اور اکثر علماء جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتے. مشکل یہ کہ نہیں میں مومنین میں نہیں ہوں, میں عالم ہوں. ارے بھیا پہلے مومن ہے بعد میں. ایک سال بعد بھیجیے تو یہ آخری قسم جو ہے وہ بکری کی بات آ گئی ہے آپ کے سامنے. تو بس اتنا کہہ دوں کہ اس سے زیادہ تابع اور مطیع جانور میں نے نہیں دیکھا کوئی.
بہت تابع اور بہت مطیع. مجھے معلوم نہیں کہ کتنے لوگ آپ میں سے قربانی کرتے ہیں. اگر قربانی کرنے کا موقع آئے اور یہاں آپ جائیں فارم میں اور یہاں سے آپ یہ خریدیں، دمبا ہو یا بکری ہو یا بکرا ہو جو بھی، تو یہ خریدنے کے بعد جب آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے ٹائیں گے، یہاں کے بہت ہی زیادہ، جیسے یہاں کے بچے آزاد ہوتے ہیں نا، ویسے ہی یہ جانور بھی یہاں کے بہت سینگ والے ہوتے ہیں، مارنے کے لیے آتے ہیں، قابو سے باہر ہوتے ہیں، طاقت ہارمونز کھلا کھلا کے ان کو قوی بنا دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ، میں گیا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فارم میں اس کو پکڑنا، پہلا کام تو اس کو پکڑنا تھا، اس کو پکڑنے میں 2 گھنٹے لگے، اور ذبح تو بعد میں ہوگا. تو اب جو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ اس جانور کو کچھ نہیں کرنا، اس کے کان میں جا کر صرف بسم اللہ پڑھنی ہے تو وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. بسم اللہ پڑھیں تو قابو میں آ جاتا ہے. اور بسم اللہ کہاں سے پڑھیں؟ کہ زبان سے پڑھیں؟ نہیں، زبان نہیں بھیا، دل سے نکلنا چاہیے کہ آپ اطاعت پروردگار میں اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے. جانور جو ہیں وہ انسان کو پرکھتے ہیں. جب آپ چل رہے ہیں کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک صلوات ہے محمد والا. اس راستے سے پتہ نہیں کتنے کتنے گزرے، تو رسول اللہ نے کیا ان سے بتایا تھا کہ اس صفت کا کوئی گزرے تو بھونکنا؟ پہچان لیا. یعنی پہچانا بھی کیسے؟ پہلے دیکھا نہیں تھا جو آپ پہچانا ہے، نہیں، صفات سے پہچانا. کیا مطلب؟ یعنی بغض علی سے پہچانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض علی میں ایک بو آتی ہے جس کو یہ لوگ پہچان لیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد. تو اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو لٹائیں گے تو وہ اگر لٹاتے وقت قبلہ رو آپ پھر بسم اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، تو وہ جانور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. تو پھر آپ اطمینان سے اس کو ذبح کرتے ہیں. یعنی گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ وہ اللہ کے سپرد کرنے والا جانور مومنین کو بتا رہا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ آ جائے تو اب قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے. مولا کا یہ جملہ سن لیجئے گا. جب امام حسن نے کہا بابا آج جو ہے وہ خارجہ کو بھیج دیں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے، تو امام نے کہا بیٹا وقت آ چکا ہے اور اسی نماز میں مجھے شہید ہونا ہے، اور اس نماز سے میں بھاگ نہیں سکتا. یہ اللہ کی راہ میں شہادت ہے اور اس کی طرف مجھے آگے بڑھنا ہے. تو جہاں پر اطاعت ہوتی ہے، جہاں پر اتباع ہوتا ہے، وہاں پر وہ شخصیت میدان سے فرار نہیں کرتی بلکہ میدان کی طرف جاتی ہے. اب نہ پوچھئے گا کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے. امام حسین کربلا اس لیے گئے تھے کہ اطاعت پروردگار اسی میں تھی، اتباع رسول اسی میں تھی. اور امام نے شہادت اس لیے پیش کی ہے کہ اسی سے دین حق کی بقا تھی. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو یہ عام انسان ہیں جو اتنی قسم کے ہیں، اور ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ مومنین کی ہے جن کے پاس ایک اسپیشل روح ہے جس کا نام ہے روح ایمان. امام مولا کائنات فرماتے ہیں روح القدس وہ روح ہے جس سے ما تحت العرش الی ما تحت الثری کا عرفان ہوتا ہے. یعنی عرش کے نیچے سے لے کر تحت ثری میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اس کو عرفان اور اس کو علم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے روح قدس کا حامل ہوتا ہے.
تو آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی صحابی رسول کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے زمین کی پوری باتیں پوچھ لو؟ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو رسول اللہ کے بعد کہہ رہی ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الروح بھی یہاں پر ہے اور روح القدس بھی یہاں پر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے میں۔ اس کے بعد ہے موقع جو ہے وہ روح ایمان کا ہے، اور روح ایمان کیا کرتی ہے؟ خوف خدا دلاتی ہے۔ روح ایمان جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، خوف خدا ہے کہ جہاں پر آپ کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑا سا رک گئے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو رک رہے ہیں آپ کرنے سے پہلے، یہ روح ایمان ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے وہ ایک درجہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کہہ دیں کہ اکثر تو مومنین ایک دوسرے کو کہتے ہیں ارے وہ منافق ہے یار، ارے وہ کافر ہو گیا۔ نہیں بھیا، درجے ہیں۔ جیسے زنا ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے ایمان کے درجے ہیں۔ اب اس میں سے پہلی منزل پر جو ہے وہ ابھی ابتدا کر رہا ہے، چڑھ رہا ہے زینے پر، اور ایک ہو سکتا ہے کہ 10ویں پر ہو۔ تو 10واں والا یہ نہیں کہے گا کہ وہ بے ایمان ہے جو ابھی نیچے ہے، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ بڑھائے گا تاکہ اس کی مدد کر کے اس کو اوپر لا سکے۔ مجالس اعضاء بس یہی کام کرتی ہیں کہ جو ایمان کے نچلے درجے پر ہیں ان کو بلند کر کے اوپری درجے پر پہنچائے۔ تو ہماری ہر مجلس ایک زینہ چڑھاتی ہے۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کی آیت اتنی صاف اور واضح کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہیں اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، یہ کہہ کر خداوند عالم نے کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے۔ نہیں، ہم نے نہ تمہیں جاہل پیدا کیا نہ عالم پیدا کیا ہے، بلینک ہے بالکل تمہارا ریکارڈ۔ اب جو چاہے تم اس میں لکھ دو، یہ تمہارے اختیار میں ہم دے رہے ہیں۔ اور جہل اور عقل یہ دو چیزیں جو ہیں اپوزٹ ہیں، آپ ان کو ساتھ میں نہیں کیجیے گا کبھی بھی۔ جہل اور عقل یاد رکھیے گا، جہل کہتے ہیں عقل کے مقابل پر آنے والے کو۔ آدم جو ہے وہ عالم ہے، ابلیس جو ہے وہ جاہل، اور جبکہ اس کا نام مشہور ہے عالم ملکوت، معلم ملکوت۔ ارے معلم ملکوت، پھر اس کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں؟ کہا جاہل اس لیے نہیں ہے کہ نہیں جانتا، جاہل اس لیے ہے کہ عقل کے مقابلے پر آیا ہے۔ چونکہ عقل کے مقابلے پر آیا اس کو جہل، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ بس اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے تو اب آپ کے ہاتھ میں اب دو صورتیں ہیں، درمیان میں پیدا کیا ہے، اب دو صورتیں آپ کے پاس ہیں، یا تو جہل کی طرف اترتے چلے جائیں یا پھر علم کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اترنا آسان ہوتا ہے، چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے میجارٹی کفر ہے اور مائنورٹی مومنین ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اب جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے گا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے ایمان اور علم دونوں بڑھے عمل بھی ساتھ میں بڑھتا چلا جائے گا بس، اور عمل کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب کم ہے، جو جانتے ہوئے عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کتنی مرتبہ زیادہ ہے؟ 70 مرتبہ زیادہ ہے، اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ 1000 مرتبہ زیادہ ہے۔
تو اگر صرف علم رکھیں آپ اور عبادت کریں تو ثواب 1000 مرتبہ بڑھ جائے، اور اگر جو کل کتاب کا علم رکھتا ہو وہ عبادت کرے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ بس اس کی ایک ضربت ہوگی اور عبادت ثقلین سے بہتر ہوگی. ایک سبب بھیجے محمد. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو تم ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہو سب کی نمازیں ایک درجے پر ہیں. نہیں، وہاں پر جو ہے وہ سب ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چیز پڑھ رہے ہیں، مگر سب کی نماز کا اجر اور درجہ الگ الگ ہے. جیسا اس کا ایمان ہے ویسا درجہ. ہو سکتا ہے کہ پیچھے مامون جو نماز پڑھ رہے ہوں ان کے نماز کا درجہ اس امام سے بہتر ہو جو آگے پڑھ رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو، بغل والے کو نہیں دیکھنا ہے پہلو میں جو کھڑا ہے کہ بھیا تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو. یعنی اپنی نماز کو ایسی بنا دیں کہ وہ نور بن کر طلوع کرنے لگے. جیسے رسول اللہ نے کہا الصلاۃ نور. تو ہر نماز ہمارے لیے ایک نور ہے، اور وہ نور جو ہے وہ روز محشر بھی ہماری مدد کرے گا اور دنیا میں بھی مدد کرے گا. تو یہاں پر جو ہے انسان جو ہے جب ترقی کرتا ہے تو پہلا زینہ دوسرا زینہ کوئی رک جاتا ہے اپنی جگہ پر. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے بھئی کوئی شخص ترقی، آج دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جو ترقی کرتا ہے بغیر امتحان دیے، اور جب امتحان کی منزل آتی ہے تو ذرا بچوں سے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے ان کے اوپر. ہائی اسکول کے امتحان میں کتنی مصیبت ہے، پھر جو ہے وہ کالج ہے، پھر اس میں کتنی محنت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو آپ سے پوچھا جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت، صلہ کیا ہے؟ صلہ کہ وہ ہم یہ ہو جائیں گے اگر یہ درجہ ملے گا، ڈگری مل جائے گی، اور ڈگری آپ کو ملی، آپ خوش ہو گئے کہ ہم ڈاکٹر ہو گئے، ہم انجینئر ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے. یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، ہم نے بھی امتحان دیے ہیں. یعنی جو مدرسے ہوتے ہیں، جو حوزے علمیہ ہیں، صرف جا کے یہاں شرکت کر کے کوئی آیت اللہ یا حجت الاسلام نہیں بن جاتا. وہاں تو ہر سال جو ہے امتحان دینا پڑتا ہے، ورنہ وہاں پھر واپس کر دیا جاتا ہے کہ بس پڑھ لیا بھیا تم جاؤ. ویزا رینیو نہیں ہوتا جب تک امتحان نہیں دیتے. تو یہ اقامہ کہتے ہیں اس کو. تو ہر سال جو ہے وہ جب دیں گے تو اس کے بعد والی کتاب، اس کے بعد والی کتاب، اس کے بعد والی کتاب، یہاں تک کہ جب سب کتابیں ختم ہو گئیں تو ہم نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا مولانا اب ریسرچ کریں گے. کہا اب کیا کرو گے؟ اب خود کتاب لکھیں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، تھیسس اپنی بنائیں گے. یہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں کرتے؟ تو ہم لوگ بھی وہی کرتے ہیں، کتاب کے بعد کتاب، کتاب کے بعد کتاب پڑھنے کے بعد جب کفایہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے تو ہم سے بھی کہا جاتا ہے ریسرچ کرو. اب وہ حجت الاسلام جو ہے ریسرچ کرنے میں لگ گئے. کہا جب ریسرچ کر چکے تو اب پی ایچ ڈی یہ ہے کہ تم فتویٰ دو، اب تم بھی اپنی تحقیق بتاؤ. تو اب وہ آیت اللہ ہوئے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک آیت اللہ جو ہے وہ عربی کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے، فارسی کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لاجک کا ہوتا ہے پی ایچ ڈی، پھر فلسفے کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے، پھر فقہ کا، تھیولوجی کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے. یہ تو تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے، حدیث کا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر کا ہوتا ہے، یہ سب ملا کے جو ہے پھر آیت اللہ بنتے ہیں. مگر ایک نوبت ایسی آتی ہے جہاں پر کتابیں ختم ہو جاتی ہیں. اب جو ہے وہ خود کتاب لکھتا ہے سوائے ایک کتاب کے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے کہ میں اب قرآن لکھوں گا. ایک سب بات ہے جو یہ وہ کتاب ہے. اب یہ وہ کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ کتاب کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اب اس کا ماہر اور اس کا عالم کون ہوگا؟ اس کا عالم وہ ہوگا
جس کے پاس اس کتاب کی پوری تفسیر بھی ہو، پوری تعبیر بھی ہو، ایسے لگے جیسے کہ یہ کتاب اس کے اندر سمو دی گئی. اور جس کے اندر کتاب سمو دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امام مبین. کتاب مبین جس میں آ جائے وہ ہے امام مبین. بس رضیان گرامی، ایسی شخصیت گواہی دے سکتی ہے، دوسری کوئی شخصیت گواہی نہیں دے سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کی ہر قول اور ہر فعل کی تصدیق کرے. صحابیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول کے ہر قول یا ہر فعل کی تصدیق کر سکے. کچھ افعال ہیں، کچھ رسول کے سیرت کے ٹکڑے ہیں جن کے اوپر وہ تصدیق کر دیں گے، اس لیے کہ وہ لائے ہی ایمان بعد میں لائے. صرف سوائے مولا کائنات کے کہ ہر حدیث اور ہر قول قرآن کی تصدیق مولا کائنات. اسی لیے خداوند عالم نے اس کو رسول کا گواہ بنایا ہے، من عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب کا علم ہے. ایک سلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس آخری فکر ہے آپ کے سامنے کہ پہلا جملہ یہ کہ روح قدس وہ ہے جو تحت سرا اور تحت عرش سے تحت سرا کا علم تمہیں اور عرفان بتاتی ہے، اور روح ایمان وہ ہے جو خوف خدا پیدا کرتی ہے. اس کے بعد مولا تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح قوت وہ ہے جو تمہیں اطاعت کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور روح شہوت وہ ہے جو تمہیں اطاعت کی طرف مائل کرتی ہے، اور روح بدن وہ ہے جو تمہارے بدن کو سلامت رکھتی ہے. یہ 5 روحیں مولا کائنات نے اور ان کا کام بتایا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس اگر صرف روح بدن ہے اور روح شہوت وہ ہے جو اسلام سے ہٹا رہی ہے، روح قوت وہ ہے جو اسلام کے اور اللہ کی اطاعت کے خلاف عمل کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، تو وہ کیٹیگری میں ہم پہنچ جاتے ہیں جس کیٹیگری کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہوت، قوت، ہر کس انسان کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے پروان چڑھے. کس ماں کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے رہے. ہماری ہر ماں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ سلامت رہے. اس خواہش کو اور اس شہوت کو، قوت شہوانیہ کو بدل کر ماؤں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بچہ ہمارا قربان ہو جائے لیکن زہرا کا لال سلامت رہے، تو یہ کربلا ہے. اور کس ماں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی یا خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو جوان ہوتا ہوا دیکھے، اور جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی اور بیاہ کا خیال اور خواہش پیدا ہو. کربلا میں یہ خواہشیں بدل گئیں. جو بچے ہیں وہ بھی قربان ہو رہے ہیں اور بھیجنے والی ماں ہے، اور جو جوان ہیں ان کو بھی بھیجنے والی وہی ہے جس نے پالا ہے. اور آخر میں جب کوئی نہیں رہا اور اب جب حسین خود چلے آئے تو اب زینب نے کہا بھیا اب آپ کو بھی میں نہیں روکوں گی، اس لیے کہ اب آپ کے بغیر دین اسلام قائم نہیں رہ سکتا. اپنے ہاتھوں سے لجام فرس کو تھاما ہے اور سوار کیا ہے. اور انیس نے بہت اچھے انداز میں کہا بس بہن تھی جس نے بھائی کو سوار کیا اور بھائی میدان کی طرف گیا. یہ وہ شہزادی ہیں
جس کو جناب فاطمہ نے وصیت میں اپنی رضا دی ہے، اور یہ کہا کہ اے ابو الحسن جب میری چیزیں تقسیم کرنا تو اس کا خیال رکھنا کہ میری رضا خاص طور سے زینب کو دی جائے. اور زینب نے اس رضا کا احترام بھی کیا کہ ہر جگہ کے اوپر اپنے آپ کو اس رضا کا حامل بتایا. یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ گئی مگر زینب جو ہے وہ خیمے سے باہر نہیں نکلی. مگر یہ مصیبت ایسی تھی جو زینب کو روک نہ سکی، اور وہ کیا ہے کہ حسین گھوڑے سے گرے ہیں اور شمر حسین کے سینے پر سوار ہے. بس میری شہزادی سے یہ دیکھا نہیں گیا. خیام سے نکلی اور تلے زینبیہ پر آ گئی اور یہ جملہ کہنے لگی کہ عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. بس آواز کا سننا تھا کہ حسین نے کہا کہ بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ. اس کے بعد میں جو زلزلے آئے اور آندھیاں چلی اور فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا تو زین العابدین نے کہا پھپھی اماں ذرا پردہ تو ہٹائے. اور جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا نوکے نیزہ کے اوپر باپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر زین العابدین نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھانا پانے والے کہ باپ کا کٹا ہوا سر بلند ہو. اجرکم اللہ. شام غریبہ گزر گئی اور جیسے ہی 11ویں کی صبح نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ لاشائے شہداء کو پامال کیا جائے. لاشائے شہداء کو پامال کیا جائے. جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے مولا کائنات نے کہا تھا اے بیٹی زینب جب یہ موقع آ جائے تو جنگل کی طرف نکل جانا اور آواز دینا کہ ابو الحارث کہاں ہے تو ایک شیر مدد کے لیے آ جائے گا. ایک مرتبہ زینب نکلی، آواز دی ابو الحارث کہاں ہے؟ ارے زہرا کا لال پامال ہوا چاہتا ہے، آجا کہاں ہے؟ دہاڑتا ہوا شیر ضرور آیا. آنے کے بعد حسین کی لاش کے پاس بیٹھا رہا مگر جانور ہے کتنی دیر تک بیٹھتا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ضرورت ہوئی اور وہ چلا گیا تو ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ زہرا کا لال پامال سم اشفا ہو رہا ہے. جب پامال ہو چکی لاش زینب قریب گئی اور امام زمانہ نے کہا سلام ہو اس کے اوپر جس کا جسم خون سے نہایا ہوا ہے. ایک مرتبہ زینب قریب گئی، جانے کے بعد لاش حسین کو ہاتھ لگایا اور آواز دی یا جدہ صلی علیکہ ملک السماء. ارے آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. وہذا حسین مرمن بالدماء. ارے یہ حسین ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے. امام زمانہ اس موقع پر کہتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو دھول میں اٹے ہوئے تھے، جو خاک میں اٹے ہوئے تھے. جب وہاں سے ہٹی تو دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. کہا بیٹا زین العابدین کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ دیکھتی نہیں، انہوں نے اپنی نجس لاشوں کو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا گورو کفن پڑا ہوا ہے. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. اب کیسے بار الہ واسطہ محمد و آل محمد واسطہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یا الہی بے حق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بالسر المستودع فیہا
ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. الہی آمین. پانے والے جو ہم نے عزاداری کی ہے اس عزاداری کو قبول فرما. الہی آمین. ہمارے آنسوؤں اور عزا کے ذریعے سے جناب فاطمہ کو تعزیت و تسلیت عطا فرما. الہی آمین. پانے والے بحق محمد وآل محمد ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین. ان کو ان کے امتحانات میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما. الہی آمین. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی آمین. بیمار مومنین کو شفائے کامل و عاجل عطا الہی فرما. آمین. با روزگار مومنین کو روزگار میں ترقی عطا فرما. الہی آمین. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. الہی آمین. حج اور زیارت سے مشرف فرما. الہی آمین. ظہور امام زمانوں میں تعجیل فرما. الہی آمین. ہمارے شمال کے احوال میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا کربلا والو آئے 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 کربلا والو کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں 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 تیر پر تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں تیر پر تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں آئے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں آئے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں آئے بیمار کو زنجیر پہنا دیتے ہیں آئے بیمار کو زنجیر پہنا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد
نہ پائے آبے، جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، مجھ کو پہچانو ذرا غافلو سوچو سمجھو، مجھ کو پہچانو ذرا غافلو سوچو سمجھو، مجھ کو مہمان بلا کر یہ دوا دیتے ہیں، مجھ کو مہمان بلا کر یہ دوا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں۔ بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، دشوار بہت لیکن دشوار بہت لیکن سوتے کو جگانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، سوچا بھی نہ تھا میں نے یہ وقت بھی آئے گا، پل بھر چیکا سینے میں اکبر میرا کھائے گا، اور ذوق علی اکبر اور ذوق علی اکبر قاصد سے چھپانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، ایک باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ ہو، اور اس سے بڑا غم بھی دنیا میں کوئی کیا ہو، تقدیر کے لکھے کو تقدیر کے لکھے کو دشوار مٹھانا ہے، بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے، بیمار
سغرانے پڑھ لے اے میرے دلبر یہ خط تیرے لاشے سے بھاری ہے علی اکبر کس طرح معلوم ہے کس طرح معلوم ہے یہ تجھ کو بتانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے لاشے کو تیرے کیسے میں خیمے میں لے جاؤں جس نے تجھے پالا ہے یا اس کو یہیں لاؤں لوں کس کی مدد بیٹا لوں کس کی مدد بیٹا دشمن یہ زمانہ ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے ادب سے گنبد خضرا سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے لہو میں ڈوب کے صحرا سلام کہتا ہے لہو میں ڈوب کے صحرا سلام کہتا ہے تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے چلے سجادہ و تسلیم و رضا کے لیے تسلیم و رضا کے لیے وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے زبان خشک پہ چالے اٹھے دعا کے لیے زبان خشک پہ چالے اٹھے دعا کے لیے ہزار ٹھوکریں کھائی مگر خدا کے لیے ہزار ٹھوکریں کھائی مگر خدا کے لیے تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے سحر کے ڈوبتے تارے سلام کہتے ہیں سحر کے ڈوبتے تارے سلام کہتے ہیں ابلتی نہر کے دھارے سلام کہتے ہیں ابلتی نہر کے دھارے سلام کہتے ہیں خلیل حق کے اشارے سلام کہتے ہیں خلیل حق کے اشارے سلام کہتے ہیں کلام پاک کے بارے سلام کہتے ہیں کلام پاک کے بارے سلام کہتے ہیں جبین دیر کا سجدہ سلام کہتا ہے جبین دیر کا سجدہ سلام کہتا ہے جبین دیر کا سجدہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے
لیا اور حق کو پا لیا تو نے وفا و صبر کا جادہ بنا لیا تو نے وفا و صبر کا جادہ بنا لیا تو نے ضعیف قلب کا زورا آزما لیا تو نے ضعیف قلب کا زور آزما لیا تو نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تو نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تو نے لہو بھرا ہوا نظا سلام کہتا ہے لہو بھرا ہوا نظا سلام کہتا ہے لہو بھرا ہوا نظا سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے اجل کی گود سے اکبر سلام کہتے ہیں اجل کی گود سے اکبر سلام کہتے ہیں اندھیری قبر سے اصغر سلام کہتے ہیں اندھیری قبر سے اصغر سلام کہتے ہیں ملک رسول و پیغمبر سلام کہتے ہیں ملک رسول و پیغمبر سلام کہتے ہیں چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے مدینے والوں مدینہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے جانے سے مولا بہت کمی ہوگی تمہارے جانے سے مولا بہت کمی ہوگی بتاتے جاؤ کہ کس طرح زندگی ہوگی بتاتے جاؤ کہ کس طرح زندگی ہوگی نہ دل میں نور نہ اشکوں میں تازگی ہوگی نہ دل میں نور نہ اشکوں میں تازگی ہوگی نہ اب چراغ جلیں گے نہ روشنی ہوگی نہ چراغ جلیں گے نہ روشنی ہوگی